अहमद है। मैं लाहौर का रहायशी हूँ। तो ये ऑनलाइन गेम पबजी मोबाइल से हमारा रब्ता हुआ और उसी से हम मुंसलिक हैं। दो तीन साल से हमारा रब्ता था, फिर अभी आ गई मेरे घर। अच्छा, तो वो कराची से खुद आई है? जी, कराची से खुद तो है। आपने इनको कहाँ से ली? मैंने मेरे घर के बाहर आ गई थी, बाहर आके उससे कॉन्टेक्ट किया, मैसेज किया था, फिर मैं बाहर गया। फिर मैंने ड्राइवर के साथ आई हुई थी, गाड़ी रेंट की थी, तो उसको रेंट दी और चला गया। तो आ गई थी मेरे पास। आपके वालिदैन और आप इस शादी से खुश हैं? आपके जी, मेरे घर वाले सारे मानते हैं इस बात पे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो भी ये चाहते थे कि इसके घर वालों की रजामंदी से सब कुछ, मगर इसके घर वालों ने कोई आज तक आगे से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। इसकी वजह से ये खुद ही आ गई थी, मैंने इसे नहीं कहा कि माँ हुई है। आप काम क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ, एफएससी प्री मेडिकल रिसेंटली कंप्लीट किया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। अच्छा, लाहौर कहाँ के रहशी हैं आप? लाहौर हम रेंट पे रहते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के पीछे ही एक मकान है। इसके दुआ के अब्बू को पाला था, उनकी अपनी औलाद नहीं थी और उसके जो भाई थे, मतलब दुआ के दादा के जो भाई थे, उनके पास औलाद थी। तो उनके पास 3 बेटे और 1 बेटी थी। तो उन्होंने एक बेटा जो है ना अपने भाई को दे दिया था, इसके दुआ के वालिद। तो जो है ना इन उन्होंने इसको पाला था, तो फिर उन्होंने ही अपना नाम वल्दियत भी लिखवाई थी, और इसलिए नादरा के रिकॉर्ड में दुआ के वालिद का कोई भाई और बहन नहीं है। जबकि इसके 2 भाई और 1 बहन है, इस मेहदी अली काज़मी साहब की। ये दुआ के अल्फाज हैं, ये हमें तो नहीं पता, क्योंकि हमारे लिए तो वो अननोन पर्सन है, हम उनके रिलेटिव भी नहीं हैं। ये सारा कुछ हमें दुआ ने बताया। जी ज़ुनैरा, एक और बात है कि ये जो दुआ के वालिद हैं ना, ये बेसिकली कराची के नहीं हैं। ये इनके आईडी कार्ड के बैक पे एड्रेस जो है ना, वो मियाँपुरा सियालकोट का है। जैसा कि राय खुर्रम साहब ने भी बताया था, वो आईडी कार्ड कॉपी बच्ची लेके आई थी अपने वालिद की और वालदा की। जो वालदा का एड्रेस है वो उसकी बच्ची के जो नानों का घर है ना, उसका एड्रेस है कराची का, वो उनका कराची का एड्रेस है। और जो वालिद का एड्रेस है वो है मियाँपुरा सियालकोट का। तो ये कराची के हैं ही नहीं, तो इन्होंने केस वहाँ पे हमारा बनता ही नहीं था। और पंजाब की हदूद में लिटिगेशन थी, पंजाब की हदूद में निकाहनामा था, तो पंजाब की हदूद में ही 164 हुआ, और पंजाब की हदूद में ये सारे बयान होने चाहिए थे। इन्होंने सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को दरख्वास्त दी शैला रज़ा के कहने पे, और जो है ना वो दरख्वास्त उसको परसू किया। वो शैला रज़ा ने वो भी बताया कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इसको परसू कर रहा है, ठीक है। और ये जो हैं शेल्टर होम्स, ये भी शैला रज़ा ने रात को बताया कि ये मेरे अंडर आते हैं, ये मेरे डिपार्टमेंट हैं। तो जो है ना ये इन्होंने सारा जाल बनाया हुआ था हमारे लिए कि सिंध एक दफ़ा आ जाए, इनको हम फांसी के तख्ते पे लटकाएंगे ज़हीर को, और बाकियों को 25-25 साल सज़ा दिलवाएंगे। लेकिन जो बच्ची है ना, वो सिर्फ अपने शौहर को बचा रही है, अपनी शादी को बचा रही है। अब वो कहती है अब आप लोग मेरी फैमिली हो, या तो मुझे मार दो, मैं वापस नहीं जाने वाली। हमारी अम्मी ने और मैंने बेसिकली ना हमने ज़हीर को कहा था, जब हम रिश्ता मांगने गए थे तो सखर के करीब थे हम, वहाँ पे होटल पे रुके, गाड़ी रोकी, तो हम ना वॉशरूम वगैरह गए। तो वहाँ ज़हीर मेरे पास भाग के आया। ज़हीर ने कहा यार मसला हो गया है। तो मैंने पूछा कि क्या मसला हुआ है? तो कहता है कि जो दुआ है ना, उसको उसने घर पे बात की है कि मैंने ज़हीर और उसकी फ़ैमिली को बुलाया है अपने रिश्ते के लिए। अपनी वालदा को उसने कहा, तो उसकी वालदा ने उसको मारा पीटा है और बाप ने भी उसको मारा पीटा है। तो जो अब वो कह रही है कि आप लोग ना आएँ, अगर आप लोग आएंगे तो ये लोग आपकी इंसल्ट करेंगे, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आपसे बाद में बात करूँगी, तो क्या करना है आगे। तो उस वक्त फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम मेरे अब्बू के चाचू वहाँ पे रहते हैं अपना कराची में। तो मैंने कहा कि अब हम कराची पहुँचने वाले हैं, तो हम फिर अब्बू के चाचू के घर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके रहेंगे। और मैंने कहा क्या ज़हीर से कि तुम उसको कहो कि तुम्हारी फैमिली, तुम अपनी फैमिली वालों को मनाओ। अगर वो मान जाते हैं तो हम रिश्ते के लिए आएंगे, अगर वो नहीं मानते तो हम चले जाएंगे वापस 2-4 दिन यहाँ कराची में रह के अपने अब्बू के चाचू के घर। तो ज़ही ने ऐसे ही किया। फिर ज़ही ने उसको कहा कि आप अपनी अम्मी अब्बू को मनाओ। तो मुझे था कि वालदेन होते हैं जो वो ये इतना तो कर ही सकते हैं कि वो अपनी बच्ची से कह दें, वो ज़िद कर रही है तो उसको कह दें कि चलें ठीक है, आप बच्चे को बुला लें, हम देख लेंगे, हमें अच्छा लगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो मुझे ये था। तो हमने फिर यही डिसाइड किया कि हम 2-4 दिन कराची में रहेंगे। वो मनाएगी अपने वालदेन को, अगर वो नहीं मानेंगे तो हम वापस चले जाएंगे, अगर वो मान जाएंगे तो जो है ना हम उनसे मिल के चले जाएंगे वापस। तो जो है ना
ہم نے ایسے کیا تھا تو وہ نہیں ماننے تھے. تو دعا اس ٹائم کہتی تھی ہمیں کہ آپ لوگ آئے ہوئے ہو تو مجھے ساتھ لے کے جاؤ, ٹھیک ہے. تو میں اور ظہیر جو ہے نا وہاں پہ غصہ ہوا تھا میں ظہیر پہ, اور جو ہے نا امی بھی نہیں مانتی تھیں اس طرح سے. تو ہم نے اس کو کہا تھا کہ تم اس کو کہو, ظہیر کو کہا تھا کہ تم دعا سے کہو کہ ہم اس طرح کا کام نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے سر پہ کوئی نہیں ہے, تو جو ہے نا والد بھی نہیں ہے, تو تم اس طرح سے نہیں, اگر تمہارے والدین مانتے ہیں تو پھر ہم. یہ ظہیر نے اپنے انٹرویو میں بھی بات کی تھی جب پولیس نے پکڑا تھا کہ میرے والدین نہیں مانتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اگر دعا کے والدین مانیں گے تبھی ہم رشتہ کریں گے. تو ہم لوگ وہاں سے کراچی سے واپس آ گئے تھے. اس کے بعد ظہیر سے اور دعا سے, ظہیر کا دعا سے رابطہ ہوا. تو ظہیر نے جو ہے نا اپنا آئی پیڈ اور موٹر بائک جو ہے اس کی تھی اس نے سیل کر دی. تو میں آفس سے آیا تو مجھے امی نے بتایا, تو میں نے نا میں سمجھ گیا تھا. ظہیر کے کچھ دوست تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو لے آتے ہیں, تم پیسوں کا انتظام کرو. تو اس کے پاس 2-2.5 لاکھ روپیہ تھا ظہیر کے پاس اپنا. تو میں نے اس کو جا کے سمجھایا تھا, یہ ادھر نا یونیورسٹی کے پاس ایک بڑی گراؤنڈ ہے اپنا برکت مارکیٹ والی سائڈ پہ. تو وہاں پہ جا کے میں نے اس کو سمجھایا. تو میں نے ایسے ہی اس کو کہہ دیا کہ اگر وہ اتنا ہی تمہیں پسند کرتی ہے تو وہ خود کیوں نہیں آ جاتی, وہ خود آ جائے, میں تمہارا نکاح کروا دوں گا. مجھے تو یہ تھا کہ بچی ہے وہ کہاں اتنا دور سے کراچی سے کیسے آ سکتی ہے. تو میں نے اس کو ایسے ظہیر کو کہا. تو اس نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ بھائی کہتے ہیں کہ تم اگر خود آ جاؤ تو تمہاری شادی ہو جائے گی. تو اس نے جو ہے نا انہوں نے مارا پیٹا ہوا تھا. بچی اپنے گھر والوں سے اتنی بدزن ہے, ابھی بھی اتنی بدزن ہے. وہ خود کہتی ہے کہ میری جو امی ہیں وہ ڈرامے کرتی ہیں, اگر وہ ان کو پریشانی ہوتی وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مجھے زندہ مل جائے, اس کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی. یہ دعا کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے. تو جو ہے نا وہ خود ہی آ گئی. تو جب آئی تو اس نے یہاں آ کے رابطہ کیا ظہیر سے. تو جب میں گھر پہنچا تو مجھے پتہ چلا تو میں خود بہت شوق ہوا. پھر میں نے رائے خرم صاحب سے فون کیا, تو میں نے ان کو فون کیا, انہوں نے کہا آپ میرے پاس آ جاؤ. پھر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا, اگر ہم اس کو واپس کرتے تھے تب بھی وہ ہمارے اوپر کوئی زیورات یا پیسوں کا وہ لگاتے کہ یہ جو ہے نا بچی لے کے گئی ہے, یہ ہمیں ان سے دلوائیں, ہمیں یہ تھا. اور دوسرا اگر والدہ نے کہا تھا بچی کو کہ بیٹا تو اس طرح تم کیسے آ گئی ہو, تمہارے والد کو فون کرتے ہیں. اور وہ نمبر بھی نہیں دے رہی تھی, نہ اپنی والد کا نہ والدہ کا, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی ہوں, میں نے ظہیر کے ساتھ رہنا ہے اور میں نے ظہیر کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے. آپ لوگ پلیز, رونے دھونے بیٹھ گئی تھی کہ میری شادی کروا دیں. تو پھر میں نے رائے خرم صاحب سے رابطہ کیا, انہوں نے مجھے بلایا, تو پھر ہم نے نکاح کروایا اس کا. تو ایسے ہوا تھا سارا معاملہ. جی یہ سارے معاملے میں نا ایک چیز ایسی ہے جو اس کے والدین نہیں دیکھ رہے, جس کی وجہ سے وہ مار کھا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب ظہیر نے بات کی میرے ساتھ, تو میں نے جب بچی یہ آ گئی تھی تو میں نے اس کو دیکھا, بچے کو دیکھا. تو ہم لوگوں نے, میرے والد نہیں تھے, میں بڑا تھا, تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میرے والد ہوتے تو وہ شاید بچی کو ایکسیپٹ کر لیتے اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے, ٹھیک ہے. تو میں نے بھی یہی سوچا, میں نے کہا اگر میں اس کو واپس کر دیتا ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہے, اگر میں اس کو واپس نہیں کرتا, اگر واپس کر دیتا ہوں تو میرے بھائی جو ہیں چھوٹے ہیں وہ کہیں گے بڑا بھائی تھا, اس نے میری پسند کا خیال نہیں کیا, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس سارے معاملے میں ہم نے اپنے بچے کی خوشی کو دیکھا, اور مہدی علی کاظمی صاحب نے سارے معاملے میں اپنی خوشی کو دیکھا, اپنی بیٹی کی خوشی کو نہیں دیکھا. تو اس وجہ سے وہ مار کھا رہے ہیں, اور اس وجہ سے بچی بار بار ان کے خلاف بیان دے رہی ہے. اور بچی یہ تنگ آ کے بیان دے رہی ہے ان سے, کیونکہ وہ آئی تھی کہ میں ظہیر کے ساتھ جا کے رہنا شروع کر دوں گی, ہم ہنسی خوشی رہیں گے, لیکن انہوں نے 2 مہینے سے اس کو ذلیل کر رکھا ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ ظہیر سے باتیں کرتے ہیں نا گھر میں بیٹھے وہ آپس میں, تو ہم سنتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ مجھے تو اتنا غصہ آ رہا ہے اپنے والدین پہ کہ میں آئی تھی یہاں پہ کہ میں ظہیر کے ساتھ خوشی خوشی رہوں گی, اور مجھے کبھی کس عدالت جانا پڑ رہا ہے, کبھی کس عدالت کی, کبھی کسی حال میں ہم پھر رہے ہیں, تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ ذلیل ہو رہے ہیں تو میری وجہ سے. تو جو ہے نا میں اب کبھی بھی ان کے حق میں بیان نہیں دوں گی. میں اپنے شوہر کے حق میں, وہ بیسیکلی اپنی شادی بچا رہی ہے, اپنے شوہر کو بچا رہی ہے, اور اس کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے خیال میں. بچی وہاں سے گھر سے اپنے 16 کو نکلی ہے, 16 اپریل کو, اور اس دن شاید وہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کا وہاں کراچی میں جلسہ تھا, اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ ایزیلی یہاں پہ پہنچ آئی ہے. اگر
اس کے والدین نے اس کو تلاش کیا، اور ظاہری بات ہے تلاش کیا ہوگا، تو وہ جو ہے نا پولیس کے پاس گئے، تو اس کا بھی بیان تھا اس کے والد کا کہ پولیس نے ہماری بات نہیں سنی، انہوں نے کہا جی ساری پولیس جلسے میں لگی ہوئی ہے، تو اس لیے ایزیلی یہ وہاں سے یہاں ٹریول کر کے آ گئی۔ باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کسی نے جا کے وہاں سے نہیں لے کے آئے گئے، یہ خود ہی آئی ہے۔ ہم گئے ضرور تھے لیکن رشتہ مانگنے کے لیے گئے تھے، اور وہ 2-3 ہفتے پہلے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ 16 کو آئی ہے۔ ہم تو میرے خیال سے اپریل کے شروع میں گئے تھے شاید، تو یہ 16 کو آئی ہے وہاں سے، اور 17 کو اس نے شادی کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بچوں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، صرف انہوں نے شادی کی ہے، لو میرج، تو ان کے پیچھے ایسے پڑے ہوئے ہیں، صرف وہ کہتے ہیں جی ہمارا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ہم اس کو نہیں مانتے، اس نکاح کو نہیں مانتے، یہ نکاح کے بغیر ہیں۔ کل بھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نکاح کے بغیر ہیں، عدالت نے کیسے جانے دیا، ٹھیک ہے، ہم ان کو ایزیلی چھوڑیں گے نہیں۔ بیسیکلی وہ، اگر ہم ان کو بچی دے بھی دیتے نا، تو انہوں نے اس کو مار دینا تھا، اس کو رکھنا نہیں تھا، اور اب اگر وہ واپس لے بھی لیتے ہیں تو اس بچی کا کیا فیوچر ہوگا آپ سوچیں۔ بچی کے پاس جو ہے نا وہ ٹیب تھا سیمسنگ کا، ٹھیک ہے، جس پہ وہ ظہیر سے بات کرتی تھی وہاں سے بیٹھ کے، اور ان کے گھر پہ وائی فائی لگا ہوا تھا، وائی فائی وہ ٹیب کے ساتھ اٹیچ تھا، اور وائی فائی پہ وہ گیم کھیلتے تھے آپس میں۔ تو گیم کے تھرو جو ہے نا پب جی میں آپ دیکھیں، اگر میں نے بھی کھیلی ہوئی ہے پب جی 1-2 دفعہ، تو اس میں جو ہے نا ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں، تو جیسے ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں، تو اسی طرح ان کا رابطہ تھا، اور یہ کافی سالوں سے تھا، لیکن بچے اور بچی نے، نہ بچی نے اپنے گھر میں بتایا ہوا تھا 2-3 سال سے، یہ تو اس ٹائم بتایا نا جب اس بچی کو لگا کہ میری شادی کہیں اور کرنے لگے ہیں، تو اس ٹائم اس نے ظہیر کو فورس کیا، اور ظہیر نے ہمیں فورس کیا، اور ہم رشتہ مانگنے کے لیے چلے گئے، لیکن وہ آگے سے مانے نہیں، تو ہم واپس آ گئے۔ تو جب ہم واپس آئے تو بچی نے اپنے گھر والوں سے جو ہے نا بدتمیزی بھی کی ہوگی، بچی نے بھی کی ہوگی، تو انہوں نے مارا پیٹا ہوگا، تو وہاں سے وہ بدظن ہوئی ہے اپنے گھر والوں سے، اور سب سے زیادہ وہ اپنی والدہ سے بدظن ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میری والدہ جو ہے نا وہ ڈرامے کرتی ہیں، ایسے الفاظ وہ بولتی ہے اپنی والدہ کے لیے، وہ کہتی ہے کہ یہ ڈرامے کرتی ہیں، اور اگر یہ میرے لیے پریشان ہوتی یا میرے لیے روتی ہوتی، سارا دن مجھ سے کام کرواتی رہتی تھی گھر کے، ٹھیک ہے، خود اپنا آرام سے بیٹھی رہتی تھیں، پاپا بھی گھر پہ ہی رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور پاپا آن لائن جاب کرتے تھے، اور کرپٹو کرنسی میں بھی پاپا کہتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں، پتہ نہیں اب وہ اس میں وہ لیگل ہے انلیگل ہے، مجھے نہیں پتہ اس کا کہ کرپٹو کرنسی کا کیسے بزنس ہوتا ہے، تو یہ اس نے بتایا ہمیں۔ تو یہ گھر والوں سے بدظن ہو کے وہاں سے نکلی ہے، اور اس نے یہ اس دن سوچا تھا کہ اگر میں مر بھی گئی نا تو میں ظہیر کے لیے مروں گی، تو اتنا اس نے ذہن بنایا ہوا تھا، تو اس وجہ سے وہ یہاں پہنچی، اور اس دن وہ کہتی ہے کہ جلسہ تھا عمران خان کا وہاں پہ، تو اس لیے میں ایزیلی آ گئی۔ دعا کی جو ایگزیکٹ ایج ہے وہ 16 سے 17 کے درمیان ہی ہے۔ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ جب میں نے یہ برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ دیکھا تو میں خود شوق ہو گئی تھی۔ اس کا جو گوگل اکاؤنٹ ہے اس میں 2006 کی اس کی پیدائش ہے، اور اس کو گھر میں سب یہی بتایا گیا تھا۔ یہ جب زیارتوں پہ جانے لگے تھے 2015 میں، تب اس کے والدین نے جو ہے نا اس کے سارے ڈاکومنٹ بنوائے تھے، تو جو ہے نا اس کی 16 سے 17 کے درمیان میں ایج ہے دعا کی، اور بقول اس کے، اور بقول میڈیکل رپورٹ کے، اور ہمیں یقین تھا کہ اس کی اتنی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، دعا جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی مار پیٹ سے، ڈانٹ سے، اس نے مجھے بتایا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ جب میں گھر سے نکلی تھی لیٹر لکھ کے آئی تھی اپنے والدین کے لیے، اور میں نے اپنے الماری کے جو کبڈ تھی اس کے دروازے کے ساتھ ٹیپ کیا تھا اس کو، اور میں نے یہ سوچا تھا اس دن کہ اگر میں مر بھی گئی نا تو میں ظہیر کے لیے مروں گی، راستے میں مر گئی یا میں پہنچ گئی، یا میں مر جاؤں گی یا میں پہنچ جاؤں گی۔ اور اس نے وہاں سے نا اس کے گھر کے پاس، مجھے اب اس کے گھر کا بھی نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلی ہوں، میں نے رکشہ لیا ہے، ہمارے گھر کے پاس کہیں ایئرپورٹ ہے، میں وہاں پہ گئی ہوں، وہاں پہ ایک بابا جی ٹیکسی والے تھے، ان سے میں نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے میں نے کہا کہ آپ کو رینٹ وہاں پہ جا کے ملے گا، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں اور مجھے ارجنٹ جانا ہے، تو جو ہے نا ان کو میں لے کے آئی ہوں ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ نے ارجنٹ جانا ہے تو میں چلا جاتا ہوں، اور میں وہیں سے ہوں لاہور سے، تو میں ادھر آیا ہوا تھا تو مجھے تو ادھر ہی جانا ہے، تو جو ہے نا میں آپ کو لے چلتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بابا جی کے ساتھ آئی ہے، اور کہتی ہے صرف راستے میں ایک جگہ رکی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ بھی میں نے پانی کی بوتل لی تھی، اور اس کے بعد پھر میں وہاں سے مطلب کہ پورے راستے وہ ایک جگہ ہی رکے ہیں، اور وہ یہاں پنجاب یونیورسٹی آئی ہے، اور اس ٹائم اس کے پاس کوئی سم نہیں تھی، اس لیے اس نے نا یونیورسٹی میں آ کے نا، اس کو صرف اتنا ہی پتا تھا کہ ظہیر پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس رہتا ہے، تو یہاں پہ آ کے اس نے کسی لڑکی سے فون کیا،
اور فون کرنے کے بعد ظہیر سے رابطہ کیا، پھر ظہیر بھاگا گیا اور اس کو جا کے لے کے آیا۔ مفتیاں والی بات ہے یہ، اس میں ہمارا ایک کزن ہے، میرے ظہیر اور میرے درمیان جو ہمارا بھائی ہے قدیر احمد، اس کا وہ بردر ان لا ہے، اس کو کچھ مسئلہ ہے ہم لوگوں سے، تو پہلے بھی وہ ہمارے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ اظہر، محمد اظہر اس کا نام ہے، وہ پولیس والوں کے ساتھ پھرتا رہا ہے، اس کو میری وائف نے بھی دیکھا ہے، میرے بردر ان لا کو اور میرے ساس اور سسر کو اٹھوانے والا بھی وہی ہے، میری وائف نے خود اس کو دیکھا ہے، وہ پولیس کے ڈالے میں آتا تھا، ٹھیک ہے، تو اسی نے ہماری یہاں پہ مخبری کیا، اور وہ وہاں کا چشتیاں کا رہنے والا ہے، چشتیاں کے پاس گاؤں ہے دلہ بڈیرا، وہاں کا وہ رہنے والا ہے، تو اس نے ہماری مخبری کی ہے، تو اس نے اٹھوایا ہے نا۔ سب کے دیکھتے تھے، جب ہم کسی کے گھر ٹھہرتے تھے تو ان کے موبائل پہ یوٹیوب پہ ہم دیکھتے تھے۔ سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے جو ہیں وہ علی ثقلین اور ماریا علی اور مہرین سبتین، انہوں نے تو اتنے جھوٹ بولے ہیں ہمارے خلاف اور اتنی گندی گندی باتیں کی ہیں، اور ہمیں وہ طیش دلاتے تھے کہ یہ کچھ غلط کریں، تو ہمیں سب پتہ ہے ان کے بارے میں، اور ہم شروع سے آپ کے ولاگ دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں تھا کہ جب بھی ہم تھوڑا سا ہمیں ٹائم ملے گا تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کو ہی انٹرویو دیں گے۔ تو جو ہمارے انٹرویو ہوئے ہیں، جو یوٹیوب پہ چل رہے ہیں، جو بچی کے بیان ہے، جو پہلا اس کا بیان ہے ڈیپو کاڑا کے پاس پیش ہونے سے پہلے، وہ بھی ہم نے خود اپنے موبائل سے بنایا تھا۔ اس وقت موبائل ٹریک ہو رہے تھے ہمارے، تو ہم نے مجبوری میں بنایا تھا۔ اور اس کے بعد جو اپنا دوسرا بیان ہے، جو یہ صوفہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم نے بالا کوٹ میں ایک دوست کے پاس ٹھہرا تھا، وہ ایڈوکیٹ ہیں یہاں سے، پنجاب یونیورسٹی سے لا کر کے گئے ہیں، وسیم صاحب، ان کے پاس ٹھہرے تھے، تو ان کے روم میں بنایا تھا۔ اور جو ہے نا، اس کے علاوہ جتنے بھی دعا اور ظہیر کے بیان وغیرہ آئے ہیں، یہ ہم نے مجبوری میں بنائے تھے اور اپنے موبائل سے بنائے تھے۔ ہم ان سب کے ولاگ دیکھتے تھے۔ یہ جو اپنا حقیقت ٹی وی ہے، اس کو تو یہ ہمارا معاملہ ہونے سے پہلے میں نے سبسکرائب بھی کیا ہوا تھا۔ یہ جب پاک چائنا کا معاملہ تھا تو میں حقیقت ٹی وی کو دیکھا کرتا تھا، عمران خان، وہ کہتے ہیں کہ جی میں ہوں عمران خان، تو یہ میں نے اس کو پہلے بھی میں دیکھتا تھا، تو لیکن جو ہے نا، رات کو میں نے حقیقت ٹی وی کا دیکھا، وہ جھوٹ بول رہے تھے کہ جی یہ گینگ ہیں، یہ ہیں، وہ ہے، تو انہوں نے تو، ماریا علی نے تو اور مہرین سبتین نے تو حد ہی کر دی تھی۔ انہوں نے تو ہمیں ایسے گینگ، یہ مہرین سبتین اور ماریا علی جو ہے نا، یہ میرے خیال سے جے ڈی سی کے یوٹیوبر ہیں، اور ان کو پیسے بھی کافی دیے ہوئے تھے، اور کہا تھا کہ یہ دن میں 4 ویڈیوز ڈالتے تھے، تو ان کا یہی کام تھا کہ بس جی دعا کے اوپر لگے رہیں، جس طرح وہ پہلے ایک کیس ہوا تھا تو انہوں نے ایسے ہی کیا تھا۔ تو یہ ان کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا ہے، اور آپ لوگوں نے کیا ہے، اور آپ لوگوں کی مدد سے جو ہے نا ہمارے کیس کو کافی مدد ملی ہے، اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہم کامیاب ہوئے ہیں، ورنہ ہم تو 2% لوگ ہمارے ساتھ تھے، اور 98% لوگوں کو انہوں نے کہہ کے کہ یہ جی گینگ ہے، اور یہ اپنا ڈارک ویب بین کیا، اور شبیر کا جو ہے نا وہ ہے اپنا یو اے ای رابطہ ہے، اور یہ لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں، خدا نخواستہ میرے رشتہ دار دیکھ دیکھ کے ہنستے تھے، اور مجھے کہتے تھے کہ تم ایسے ہو، تو ہم، میری خالہ ہیں وہ بھی دیکھ دیکھ کے ہنستی تھیں، کزن سارے دیکھ دیکھ کے ہنستے تھے کہ یہ کس طرح آپ لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی مجھے نا یو اے ای سے نا آفر آئی تھی، کزن میرا وہاں پہ ہوتا تھا، تو اس کے نا آفس میں کمپیوٹر آپریٹر کی جاب تھی، اور میں یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں کمپیوٹر آپریٹر تھا یہاں پہ، تو اس نے مجھے کہا کہ تم اگر چھٹی لے سکتے ہو تو وہاں سے چھٹی لے لو، اور 2-3 سال لگا لو، میرے پاس ادھر جاب ہے، تو میں نے ڈاکومنٹ بھی سینڈ کر دیے تھے، اور میں اور جہانگیر جو پکڑا ہوا ہے، ہم دونوں جانے لگے تھے، تو ہم نے وہ نائکوپ بنوائے تھے انگلش کارڈ، تو اس میں پھر میں نے نا اپنا انہوں نے پوچھا تھا کہ کہاں پہ آپ نے جانا، تو میں نے کہا یو اے ای جانا، تو انہوں نے کنٹری آف اسٹے میرا آئی ڈی کارڈ کے اوپر یو اے ای لکھ دیا، یونائٹڈ عرب ایمرتس، تو اور میرا ایڈریس بحریہ اورچڈ کا تھا، تو جو ہے نا انہوں نے کہا جی یہ بہت امیر بندہ ہے، یہی ان کا سرغنہ ہے، اور ابھی جو میں نے اس معاملے کے اندر میں نے اپنا پلاٹ سیل کیا، میرے پاس جو 2-4-5 لاکھ تھا، وہ وہ سارے پیسے خرچ ہو گئے تھے، تو میں نے اپنا پلاٹ سیل کیا، تو میرے پاس ایک پلاٹ تھا، تو 48 لاکھ جو ہے نا میرے اکاؤنٹ میں آیا، تو ان سب لوگوں نے، یہ مہرین سبتین اور یہ ماری علی، انہوں نے ہمارے اکاؤنٹ بلاک کر دیے،
تو جو ہے نا 48 لاکھ روپیہ آیا ہے کہ یہ کہیں نکلنے لگے ہیں، اس لیے یہ کہتے تھے کہ یہ جی بھاگنے لگے ہیں، یہ بیک آف ہو گئے ہیں، یہ یہاں سے ملک سے بھاگنے لگے ہیں. ECL میں نام بھی ڈال دیے، ID کارڈ بھی بلاک کر دیے، اکاؤنٹس بھی سارے بلاک کر دیے، ابھی تک اکاؤنٹس بلاک ہیں.